तमाम आज एहतजाजी धरने में शामिल हुए। हम लोग बरसों से गलतियां करते आ रहे हैं। एक्शन टू रिएक्शन हमारे पास नहीं। अदना सा एक मॉब लिंचिंग होती है तो उसके खिलाफ हम कोई कार्रवाई नहीं करते। मार डाल रहे, उसको फेंक डाल रहे, जख्मी कर डाल रहे। हम हर वक्त जो भी हादसा गुजरा है होता है उसके खिलाफ दोनों तीनों रास्ते से चलना पड़ेगा। कुर्बानी देना है आपको, हाँ, बगैर कुर्बानी के कुछ नहीं मिलने वाला है। हम बकरीद की कुर्बानी बड़े शौक से करते हैं। सही कुर्बानी हमारी अपनी होगी जो हम कौम और मिल्लत के लिए जद्दोजहद करें और उसमें मकसद एक ही होना चाहिए। उसमें हम कोई मुआवजा लेने के लिए या कोई एक क्रेडिट मिलने के लिए काम ना करें, तो जब हम कामयाब हो सकते। मुझे क्रेडिट मिलना, उसको नहीं मिलना, यहाँ तो ये प्लानिंग है, उसको क्रेडिट मिल जाएगा, नहीं मिलना चाहिए, उसको नहीं मिला तो अपने को भी नहीं मिलना, मगर उसको भी नहीं मिलना। ये मैं देख रहा हूँ। तकरीबन 2 साल से मैं सामाजिक काम से दूर हो चुका हूँ। तबीयत भी बराबर नहीं है और हम जो काम करते हैं वो किसी को पसंद नहीं आता। दरअसल ये हमारा मिजाज ही किसी को पसंद नहीं आता। जब मेरे कौम को मेरा मिजाज पसंद नहीं तो फिर वो काम करके भी ठीक नहीं, वो बेकार है। कौम को हम कतई नाराज़ नहीं करना चाहते। जैसे तुम चल रहे हैं, तुम्हारे साथ हम भी चलना शुरू कर दिए, वरना हम अलग चलते थे पहले, अब हम बंद कर दिए। क्योंकि अच्छे लोगों ने जो है मुझे इनकाउंटर करने की कोशिश की है। तो मैं नाम गिनाऊंगा नहीं, लेकिन हमको कुर्बानी देना है, ये बात समझना। हर वार पे आपको पलटना है। आज हमारे रसूल की जो है बेहुरमती की गई है, बहुत बुरी बात है। इस पर तो लड़ना ही चाहिए। लेकिन जहाँ एक इनफरादी मुसलमान पे भी जुल्म होता है तो वहाँ सैकड़ों मुसलमानों ने उसका मुकाबला करना चाहिए और आगे जाना चाहिए। जब तुम इस भारत के अंदर आसानी से जी सकते हो। तो किसी का शेर है ना, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा। क्या क्या नहीं दिया यार हमारे को हमारे शायरों ने, हैं? अल्लामा इकबाल के क्या शायर। अरे मरा हुआ जिंदा हो जाना चाहिए। अरे यहाँ जिंदा मुर्दा हो गया, मेरे को शर्म क्या थी, शर्म की बात है। बहुत कुछ दिया है हमारे लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने बहुत कुछ, हम अमल नहीं कर रहे। हमारा मफाद रख रहे हर जगह, मेरे को क्या मिलेगा। आज हम सरेआम जो है सेकुलर पार्टियों को दोष देते, उनको जिम्मेदार ठहराते। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारे जो लोग वहाँ पल रहे हैं टुकड़ों पर, वो उसके दोषी है। मुझे एक लीडर बताओ कांग्रेस का या किसी भी सेकुलर पार्टी का कि उसने भरे हैवान में कुछ मांगा है मुसलमानों के लिए। बात ही नहीं करता हूँ। वो अकेले में बोलता हूँ मुझे क्या देने का दे दो यार। वो तो चाहिए उनको, चाहिए उनको दुम लाने के काम है। अरे दमदार बनो, दुमदार नहीं। हम सबको दुमदार देखता हूँ मैं, तो दुमदार है ये लीडर सब। दमदार बनो, दमदार, जब तुम कामयाब होगे। मैं तो वो छोटा सा अदना सा एक आदमी हूँ
30-35 साल मैंने अपने ज़ातिया खर्चे से वक्त को इसको सबको दिया है, लेकिन हर काम का रिज़ल्ट आया है अल्हम्दुलिल्लाह, हर काम का रिज़ल्ट आया है। तो हमारे कोई मफाद नहीं था ना, आए ख़रीदने को आए, हमको बहुत ख़रीदने को आए, राष्ट्रवादी वाले आए, यहाँ तक कि तुम्हारे RSS वाले आए, सब आए। हमने बोला हमारा मकसद एक है और वो मकसद को लेके चल रहे हैं। तो हर जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना आपको होगा, चाहे मॉब लिंचिंग हो, चाहे वो कोई भी मसला हो, कौम का किसी भी अफराद पे नाजायज़ जुल्म होता है तो हमको पूरा सैकड़ों की तादाद में जाना है। तो जब उन पे इम्प्रेशन क्रिएट होगा, उन पे डर और खौफ क्रिएट होगा कि नहीं ये बेदार हो चुके हैं, हमारा वही काम था कि जहाँ MIT कॉलेज में एक इंजीनियर बच्चा कर रहा था, उसको शिवसेना के लोगों ने मारे, अखबार में न्यूज़ आई, हम दूसरे दिन पहुँच गए। वो जितने बच्चे थे पूरे को अटक करा के आया हम अल्हम्दुलिल्लाह। PI को नचाना शुरू कर दिया, तुम्हारा अटक करो उसको। कॉलेज में खड़े रहकर कौन कौन से बच्चे बता के, खुल्लावत का बच्चा था वो, अटक कराया। रिजल्ट आता है यार, करना चाहिए। हाँ, ये भारत देश है, यहाँ हमारा बहुत बड़ा हक है। अरे हम ही चाहिए इसके सब कुछ, इसको आज़ादी दिलाने वाले। हाँ, शिवाजी महाराज को मजबूत बनाने वाले भी हम थे, ज्योतिबा फुले को फुले महात्मा बनाने वाले हम, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उनको भी बनाने वाले हम। अगर उनको बंगाल से चुन के नहीं लाते थे, वो सांसद नहीं बनते थे, तो वो संविधान की जो कमेटी बनी थी उसके चेयरमैन नहीं बनते थे। तुम्हारा बहुत बड़ा रोल है यार, वो फ़ख्र से जियो यार तुम। किन्हें अरे बोला तो करे बोलने की आदत डालो, बर्दाश्त करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ है, अल्लाह ने तय शुदा है तुम्हारी मौत। वक्त 1 सेकंड पहले और 1 सेकंड बाद नहीं मरेंगे। जो हालात है, एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट से मरेंगे, गोली से मरना है तो गोली से मरेंगे। और तुम्हारी मौत सादी है, गोली से नहीं, गोलियां चलेंगी, निशाना गलत हो जाएगा, ये यकीन हमारा रखो। जब तक कि तुम इस भारत देश के अंदर नहीं जी सकते, आपको कुर्बानी देना पड़ेंगे। मरेंगे 5-50 मरेंगे, मगर 5-50 लाख को, करोड़ को फ़ायदा होगा। क्योंकि अगर तुम्हारी मौत लिखी हुई है हराम की, मतलब किसी के हथियार से मरना है, गोली से मरना है, तो यकीनन मरना है, तो उससे डरो मत, वो आना ही आना है तुम्हारे। बस इतना ही बोलकर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। सिर्फ अक़ीदा ये ईमान का हिस्सा नहीं है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने सारे आलम के लिए रखने पड़ा, बल्कि ये एक मुसल्लमा हकीकत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम लेकर आए, ये पूरी इंसानियत के लिए रहमत है, और उसकी फलाह, उसकी कामयाबी, उसका अमन और सुकून, ये सारी चीज़ें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में पोशीदा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब नबूवत आपको मिली और आप गारे हिरा में थे, उस वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और आपने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि इक़रा, पढ़ो। और वो 5 आयतें जो सूरह अलक़ की हम पढ़ते हैं, तो ये एक नया वाक़या था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में। चुनांचे आप परेशान हुए, गारे हिरा से वापस अपने घर आए और अपनी बीवी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से आपने ज़िक्र किया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा वाक़या हुआ है, पता नहीं क्या होगा, कौन था। तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जो बातें कही हैं, वो सीरत की किताबों में सुनहरी अल्फाज में लिखी गई। हज़रत खदीजा ने कहा कि आप परेशान ना हो, अल्लाह आपको रुसवा नहीं करे, आपको ज़ाया नहीं करे, इसलिए कि आप क़राबतदारों के हुकूक अदा करें।
اس لیے کہ آپ محتاجوں، فقیروں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ یتیموں، مسکینوں اور ان کے حقوق ان کو دلاتے ہیں، آپ مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، رشتہ داروں کو ان کے حقوق ادا کرتے ہیں، جو ضرورت مند ہے، کمزور ہے، اس کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ یہ وہ کوالٹیز اور خصوصیات تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ میں نبوت سے پہلے سے پائی جاتی ہے۔ نبوت ملنے کے بعد الہی تعلیمات کی روشنی میں جو زندگی آپ نے گزاری، اس سے ان کوالٹیز کے اندر بہترین نکھار آیا، اور آپ نے عملاً وہ چیزیں کر کے دکھائی کہ ایک انسان کے بنیادی حقوق کیا ہوتا ہے، اور خاص طور سے وہ لوگ جو غریب طبقے کے تھے، غلام تھے، نچلے طبقے کے لوگ تھے، ان کے لیے تو آپ ایک نجات دہندہ کے طور پر ایک رحمت بنا کر آئے۔ آپ کی پوری تعلیمات میں ہم کو یہ چیزیں ملتی ہیں کہ انسانوں کے جو حقوق ہے، جو رائٹس ہے، جو اس کا اکرام ہے، وہ اس کو ملنا چاہیے۔ اس میں جان و مال کی حفاظت ہو، اس میں عزت و آبرو کی بھی حفاظت ہو۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی ایک شخص کے کوئی عیب کو جان گیا اور اس نے اس پر پردہ پوشی کر دی، تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے عیبوں پہ پردہ پوشی، یعنی عزت اور آبرو کی حفاظت کی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات جاری کیا کہ کسی بھی آدمی کی کوئی عزت اور آبرو کو سر بازار اچھالا نہیں جاتا، اس کی ایک ڈگنیٹی ہے، اس کی ایک اکرام ہے، اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ چنانچہ آپ نے انسانوں کے جو رائٹس ہیں، جو حقوق ہے، اس کے بنیادی جو نکات ہیں، اس کی نیو ڈالی، اور یہ آپ نے اس وقت کیا 1500 سال پہلے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے ایسے بدبخت پیدا ہوتے رہتے ہیں ہر زمانے میں، پہلے بھی ہوئے، ماضی میں، اور آج بھی ہو رہے ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مکرم شخصیت کی عزت اور آبرو کی بھی حفاظت نہیں کرتا۔ جب چاہے، جس کا دل چاہے، اپنی TRP بڑھانے کے لیے، اپنے فین فالوئنگ بڑھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی گستاخی کرنے والا نظر آتا ہے۔ نہ اس نے پڑھا ہے، نہ اس نے معلومات حاصل کی ہے، نہ اس کو کوئی جانکاری ہے، بس ایک نیریٹو ہے، ایک بیانیہ ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، اس کو بیان کرتا ہے، چاہے بس موقع مل گیا بول دیا، کوئی اس پر تحقیق نہیں ہے، کوئی اس پر بات چیت نہیں ہے۔ اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں، وہ لوگ بول رہے ہیں جن کے اپنے گھرانے اس سے محفوظ نہیں، جن کی اپنی مائتھولوجی یا اپنے عقیدے اس سے بھرے پڑے، ایسے واقعات سے، ایسی گندگی سے، وہ لوگ جو ہے بس اٹھا رہے زبان تالو کو لگا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو ہے وہ گستاخی کرتے چلے جاتے ہیں۔ دنیا کے اندر انسانوں کی آزادی کو لے کر یہ بھی آزادی ہے کہ لوگ اظہار رائے کی آزادی ہو، اپنی رائے کو اظہار کرنے میں وہ آزاد ہے، اور یہی آزادی کے تحت لوگ اپنی مذہب کی تبلیغ کرنا، اپنے خیالات کی تبلیغ کرنا، اپنی آئیڈیالوجی کو دوسروں تک پہنچانے کی پوری دنیا کے اندر لوگوں کو آزادی ہے۔ لیکن اسی آزادی کا جب مسلمان استعمال کرتے ہیں تو وہ فنڈامنٹلسٹ ہے، وہ آرتھوڈاکس ہے، وہ بنیاد پرست ہے، وہ اپنے مذہب کی تبلیغ کر رہے ہیں، اور اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے میں اب قانونی جو ہے وہ پیچیدگیوں کا ان کو نشانہ بنایا جائے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بہت سارے مبلغین ہندوستان کے اندر جو ہے وہ کیسے جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیے، جھوٹے الزامات میں، جھوٹی تہمتیں لگا تو یہ اظہار رائے کی آزادی کا استعمال جب مسلمان کر رہے ہیں تو ان کو جو ہے وہ قانون کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور یہی آزادی کا، اظہار آزادی کا استعمال کر کے لوگ اللہ کے رسول کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، صحابہ اکرام کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں، ازواج مطہرات کو جو ہے وہ ان کی عزت اور آبرو کو جو ہے وہ سر بازار نگاہ کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، اور اسلام کے تمام جو قوانین ہیں، شریعت ہے، عبادات ہے، تعلیمات ہے، ہر چیز کو نشانہ بنا ہے۔ تو اظہار رائے کی آزادی کے معاملے میں آپ مخلص نہیں ہیں، آپ کے دوہرے پیمانے ہیں۔ کہیں پر تو آپ جب کوئی اس کا استعمال کر رہا ہے تو اس کو جو ہے وہ زد و کوب کیا جا رہا ہے، اس کو جیلوں میں ڈالا،
اور دوسری طرف کچھ لوگوں کو اتنی کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے کہ وہ جب چاہے جیسا چاہے اپنی جو ہے وہ شان میں گستاخی کرتے چلے جاتے ہیں۔ ایک چیز جس کی ڈیمانڈ یہ دھرنا یہ احتجاج بھی کر رہا ہے اور ہمیشہ سے مسلمانوں کی طرف سے ہونی ہی چاہیے کہ ہمارے مذہبی رہنماؤں، ہمارے مذہبی تعلیمات اور عبادتوں کو مذاق کا نشانہ نہیں بنایا جائے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کے خلاف قانونی دھارائیں لگائی جائیں گی اور اس کے لیے الگ قانون پاس ہونا چاہیے، اور خاص طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کے تعلق سے قانون پاس ہونا چاہیے کہ اس کو کم سے کم سزائے موت دے۔ اس سے نیچے کے مطالبات مسلمانوں کو نہیں کرنے چاہیے۔ اگر ہم اس سے نیچے مطالبات کریں گے تو اس کے اندر وہ کب امپلیمنٹ ہوگا، کتنے لوگ گرفتار ہوں گے، کس پہ قانون جو ہے وہ کیس درج ہوگا نہیں ہوگا، وہ سب ہسٹری جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ کس طریقے سے ٹالا مٹول کر کے ایسے لوگوں پر کیس درج نہیں کیا جاتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اہانت رسول کے سلسلے میں قانون بننا ہی چاہیے۔ یہ بات الگ ہے کہ یہ مشکل مرحلہ ہے، ایسے قانون خاص طور سے یہ ڈھکوسلے والی جو سیکولر ڈیموکریٹک کنٹریز ہیں، نظام حکومت ہے، اس میں آسانی سے بن نہیں رہی۔ بہت سارے مسلمان حکومتوں میں بھی اس کو بنانا لوگوں کے لیے ایک دشوار مرحلہ بن گیا۔ جب ہمارے پڑوسی ملکوں میں اعانت رسول کے واقعات ہوئے ماضی میں اور کرنٹ میں بھی، جب موجودہ دور کے اندر بھی بہت سارے معاملات ہوئے ہیں، وہاں پر بھی وہ سخت قوانین نہیں ہیں، اور جن حکومتوں نے وہ سخت قوانین کا مطالبہ کیا ان حکومتوں کو لوگوں نے گرانے کی سازش کی ہے، بیرون طاقتوں نے بھی اور اندرونی جو ہے وہ غداروں نے بھی ان کو گرا دیا۔ تو یہ ایک ہمارا مطالبہ ہونا ہی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کرنے والوں پر سخت سے سخت کارروائی ہو۔ ایسے قوانین کی گنجائش دستور کے اندر ہونی چاہیے جس سے ان کو گرفتار کیا جا سکے، ان کو سلاخوں کے پیچھے ڈالا جا سکے۔ یہ تو ایک پہلو ہو گیا۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر اتنا احساس ذمہ داری ضرور پیدا ہونا چاہیے کہ وہ ان اہانت کے معاملے میں اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں، اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ مسلمانوں کا ماضی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کو مسلمانوں نے کبھی بھی برداشت نہیں کی۔ اپنے طور پر لوگوں نے جو ہے وہ کارروائیاں کی ہیں اور اس طریقے سے شاتم رسولوں کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھ لیجئے کہ کعب بن اشرف کا کیا حال ہوا۔ اس کے بعد وہ لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جھوٹے رسولوں کے دعوے کیے رسول ہونے کے، ان کے ساتھ کیا معاملات ہوئے۔ برے صغیر کی پچھلی 100 سالہ تاریخ کو دیکھیں گے ہم تو یہ معاملات کب سے شروع ہوئے، کہاں سے اس کی شروعات ہوئی، کون کون لوگ تھے جو سوامی سردھانند نے اپنی تحریک چلا کے کس طرح سے شاتم رسول کے واقعات اس کے ذریعے سے ہوئے، اور راج پال ہے اور دیگر لوگ ہیں، بہت سارے لوگوں نے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی ہے۔ لیکن ہم نے دیکھے کہ جہاں سوامی سردھانند پیدا ہوئے ہیں تو وہاں ہم کو کاتب جو ہے وہ ایوب بھی دکھے، وہاں پر ہم کو جو ہے ٹانگیں چلانے والے قیوم بھی نظر آئے ہیں، وہاں پر بہت سارے وہ غازی ہم کو دکھتے ہیں جنہوں نے ان شاتم رسولوں کو جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچا، ان کا انجام تک ہم کو پہنچا، اور ایسے ایسے واقعات ہم کو ملتے ہیں۔ ماضی میں بہت سارے ہمارے اسکالرز نے، علماء نے بھی بہت صاف انداز میں اس کو لکھا ہے۔ امام ابن تیمیہ کی ایک پوری کتاب ہے الصارم المسلول علی شاتم الرسول، کہ شاتم رسول کی سزا کیا ہوگی۔ اس پر امت مسلمہ کبھی بھی غیر متفق نہیں ہے۔ بہت سارے معاملات کے اندر، فقہ کے اندر مختلف مسالک میں، جماعتوں میں اختلافات ہیں، کام کرنے کو لے کے اختلافات ہیں، فقہی اختلافات ہیں، بہت سارے نظریات کے بھی اختلافات ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کے والے کے انجام کے تعلق سے کسی بھی مسلک اور کسی بھی گروہ اور فرقے کے اندر بھی کوئی اختلاف نہیں، اور الحمدللہ ابھی تک اس کے اندر میں اللہ ماشاء اللہ کوئی بہت ہی اپنے آپ کو ترقی پسند کہلانے والا شخص یہ کہہ دے کہ نہیں اس کو معاف کر دینا چاہیے، معاف کرنے کا اختیار ہم کو نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنے ساتھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ کر سکتے تھے کہ وہ معاف کر سکتے، لیکن یہ امت کا جو رویہ ہے اللہ کے رسول اپنے رسول کے تعلق سے وہ معاف نہیں کر سکتے، ان کی ذمہ داری کچھ اور ہے۔ رسول اپنے تئیں یہ کر سکتے ہیں کہ وہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ آپ نے معاف کیا لوگوں کو، آپ نے فتح مکہ کے دوران میں عام معافی کا اعلان کیا، آپ نے فتح مکہ کے وقت اعلان کیا کہ جو کعبۃ اللہ کے اندر چھپ جائے، اس کے خلاف میں چھپ جائے، جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے، ان کو معافی کا اعلان ہے، جو اپنے گھر کی کیواڑ اور کھڑکیاں بند کر دے ان کو معافی کا اعلان ہے۔
لیکن اس وقت بھی ایسے 14 لوگ تھے جن کو قتل کا اینی ہاؤ حکم، اور اس میں زیادہ تر وہ لوگ تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجوم کرتے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے، جو ازواج مطہرات کی شان میں گستاخیاں کرتے. تو اللہ یہ کبھی بھی مسلمان اس معاملے میں غیر متفق نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے کہ آج بھی لوگ اس معاملے میں حساس ہیں. اب وہ کیسے کرنا، کب کرنا، کس نے کرنا، وہ ایک الگ موضوع ہو سکتا ہے کہ کیسے ہوگا. لیکن ایک اس احتجاج اور دھرنے کا ہمارا یہ اصل ایک ڈیمانڈ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی کسی نے جرات نہیں کرنی چاہیے. کسی نے کسی کی ایسا قانون سخت بنے کہ رسول کے تعلق سے اس نے اگر اس کو کچھ کہنا بھی ہے تو وہ حضرت محمد کے بغیر اس کی ہمت نہ ہو کہ وہ نام دے سکے. جیسا ہم اللہ کے رسول کی شان کا نام لیتے ہیں اور ہم جو ہے وہ آپ کو درود بھیجتے ہیں، اس کی ہمت نہیں ہونی چاہیے. وہ درود پڑھے نہ پڑھے ہم کو فرق نہیں پڑتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے، وہ ایسا نام ہے جس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے طے کر دی ہے، اور دنیا کے اندر کوئی سیکنڈ، کوئی منٹ ایسا نہیں ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لوگ قصیدے نہیں پڑھتے ہوتے، لوگ درود نہیں بھیجتے. آپ پوری دنیا کے اندر جب زمین گردش کرتی ہے تو ایک مرحلہ نہیں ایسا گزرتا جہاں کوئی اذان نہیں ہوتی جہاں کوئی نماز نہیں پڑھی جاتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو اللہ نے ورفعنا لک ذکرک، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس کے نام کو بلندی عطا کر دیا. لیکن ان کی ہمت یہ ہونی نہیں چاہیے کہ وہ آپ کا نام بغیر عزت اور احترام کے لے سکتے. اتنے سخت ہم کو احتجاج کرنا چاہیے. اور دیکھیے جمہوری حکومتوں میں کوئی بھی رائٹس، کوئی بھی حقوق بغیر احتجاج کے نہیں ملتے، بغیر سڑکوں پہ آئی نہیں ملتی. پوری تاریخ ہے جو آج حکومتیں ہیومن رائٹس کی اور حقوق انسانی کی چیمپئن بنی ہوئی ہے. امریکہ ہے، برطانیہ ہے، فرانس ہے، جو بار بار اس بات کا اعلان کرتے رہتے ہیں کہ ہر جگہ لوگوں کو ان کے رائٹس ملنا چاہیے، اور ان کی نظریں صرف افغانستان اور عراق اور شام پر ہی جاتی ہے. لیکن ان کی نظریں کبھی یوکرین پر نہیں گئی جہاں پر اتنی ظلم و زیادتی ہو رہی ہے. ان کی نظریں کبھی زنجان پروونس پر نہیں گئی جہاں چائنا اتنے ظلم کرتا ہو. ان کی نظریں غزہ پر نہیں جا رہی جہاں پر ایک سال میں 50,000 کے قریب لوگ شہید ہو گئے، ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہے وہ زخمی ہو گئے. کتنے تو بچے اور عورتیں جو ہے بنیادی جو ان کی ضرورتیں اس سے محروم ہے، کھانا ہے، دوائیاں ہیں، یہاں تک کہ یہ ہاسپٹلس کو بھی بمبارڈ کر کے ختم کر دیا. ان کے پاس حقوق انسانی کا کب سے ٹرمینالوجی شروع ہوا، کب سے لوگوں کو رائٹس دینا شروع کی انہوں نے. ابھی جا کے 17ویں 18ویں صدی میں لوگوں نے عورتوں کو جو ہے وہ ووٹ کا حق دیا ہے، نچلے طبقات کو جو ہے وہ کوئی رائٹس دیے، اور وہ رائٹ بخوشی سے نہیں ملے بلکہ احتجاج کے نتیجے میں، پروٹیسٹ کے نتیجے میں. جب تک پبلک پریشر نہیں بنائے گا تب تک وہ حقوق دے گی. تو یہ حقوق اور رائٹ اور مطالبات بغیر پریشرائز کرے نہیں ملتے. یہاں کی مینٹالٹی ہی یہ ہے کہ جب تک پبلک سڑکوں پہ اترے گی نہیں، جب تک لوگ احتجاج نہیں کریں گے. یہ ایک ثبوت ہے اس بات کا کہ جب لوگوں نے CA/NRC کے موقع پر جو اتحاد کا مظاہرہ کیا امت نے، اس وقت جو پروٹیسٹ کی لہر چلائی پورے ہندوستان کے اندر، ایسی پروٹیسٹ کی لہر ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے تعلق سے ملی، اور یہ احساس ہمارے ہر شخص سے پیدا ہوتا ہے. کل میں ایک ایسے شخص سے ملا جو سیاست میں انٹرسٹڈ ہے. اب ماحول آئے گا سیاست کا، الیکشن ہونے والا، وہ کئی پارٹیوں میں اپنا جانا آنا اٹھنا بیٹھنا، لیکن وہ شخص نے کہا کہ میں نے اس پارٹی سے اپنا نام صرف اس بنیاد پہ نکالا کہ اس کے فرد ایسا بنے، جو اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرے گا ہم اس کا ساتھ دیں گے. منیمم یہ بیداری ہمارے اندر آنی چاہیے. منیمم بیداری اتنی آنی چاہیے کہ ہم کو کس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، کس کے ساتھ نہیں ہونا. یہ شعور جب تک ہم کو نہیں آئے گا، نام نہاد وہ پارٹیاں جو سیکولر کہلاتی ہیں، نام نہاد وہ جماعتیں جو بظاہر سے لگتا ہے کہ مسلمانوں کے سپورٹ میں ہیں، ان کا حال دیکھیے کب نام تبدیل کیا گیا، کس کیبنٹ کے اندر نام پاس ہوا. یہ سب کھلی ہمارے سامنے کئی مرتبہ بات آ چکی ہے، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں، اشارہ کافی ہے. تو کیسے جو ہے وہ شپون مار رہے ہیں، کون پیچھے سے چھرا گھونپ رہا ہے، اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہمارے اندر ہوئی ہے. یہ ہمارے پہچاننا چاہیے لوگوں کو کہ کون ہم کو دھوکہ دے رہا ہے، کس کے ساتھ ہم کو کھڑا ہوتا ہے، کس کے ساتھ ہم کو کھڑا ہوئی ہے. ہماری اپنی شرائط پر ہم کھڑا ہوں گے یا کسی کے بنائے ہوئے راستے پر ہم کو کھڑے ہو کے چلتے ہیں. ہمارے پاس راستہ نہیں ہے کیا؟ ہمارے پاس رہنمائی نہیں ہے کیا؟ ہمارے پاس تعلیمات نہیں ہے؟ ہمارے پاس تو وہ تعلیمات ہے جو قیامت تک کے لیے سب سے بہتر تعلیمات ہے.
जो वो सिक्का है हमारे पास, जो न सिर्फ इस दुनिया में चलेगा बल्कि आखिरत में भी वही सिक्का चलने वाला है, उस रास्ते पर हमको चलने पर उम्मत को उस पर लाने की कोशिश करें। और ये एहतजाजात जिसकी लहर हम पूरे शहर में चलाने की कोशिश करें, गली गली मोहल्ले दोस्त अहबाब पे हम सबको लोगों को बताएं, ख़वातीन को भी बताएं कि भाई यहाँ पर हम लोग जो उसका नजर किया है, ताकि ये प्रेशर क्रिएट हो सके और मिनिमम ये हो कि ये गिरी को और राणे को तो टिकट भी मिलना नहीं चाहिए, कम से कम इतना इख्तलाफ तो जरूर है, उसकी कई पुरसाने हाल ना हो, इतना वो जो है बेइज्जत हो और ऐसा बेआबरू हो के निकले कि जो है वो लोग दुनिया उसको करते हैं। तो ये चीज़ें जो हमको हमारे प्रोटेस्ट में आनी चाहिए। अल्लाह मुझे अपने तमाम